अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, लाइफ भी सबकी अच्छी जा रही होगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आधे से ज़्यादा दिन कॉलेज में, उसके बाद आके एपिसोड लिखना, उसको वॉइस ओवर करना, फैमिली को टाइम देना, लाइक टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया। ऊपर से शादी सर पे है, तो मैं इतनी मुश्किल से एपिसोड देती हूँ। मेरा ये होता है कोशिश कि मैं एपिसोड से नागा ना करूँ, आप लोगों को एपिसोड दूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ टारगेट पे फोकस किया करें, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह मजबूर रहूँ आप लोगों को एपिसोड देने पे, ठीक है। टारगेट बहुत छोटा सा होता है, आप लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और आज के एपिसोड आप लोगों को लॉन्ग मिल रही है इसी वजह से कि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी लिखते लिखते, और घर से निकलो तो थकावट होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। मिशी की अब बस होने लगी थी, रो रो कर उसका हाल अलग था। मुज़म्मिल के साथ लिपटी याकूत को पुकार रही थी, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया में सबसे बेहतर एक वही शख्स उसे संभाल सकता था, और वही इस वक्त उसके करीब नहीं था। ये एहसास उसे मज़ीद रुला रहा था। बस थोड़ी सी हिम्मत करो मिशी, हम अभी पहुंच जाएंगे। कोमल उसका हाथ थाम कर दिलासा देने लगी। वो उससे मज़ीद तेज़ गाड़ी नहीं भगा सकती थी, क्योंकि उससे मिशी को ही मज़ीद तकलीफ़ मिलती। वो तो पहले से ही दर्द में आधी हो चुकी थी। सामने ही ज़िहाल और तीनों की गाड़ी आ रही थी, लेकिन ये सिर्फ देखने में था, वरना दोनों के बीच इस वक्त खासा लंबा फासला था। याकूत ने गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी, साथ ही ज़िहाल को कॉल करने लगा। हेलो भाई, क्या हुआ? तुम टेंशन में क्यों हो? ज़िहाल को उसकी आवाज़ शदीद परेशानी में डूबी हुई महसूस हुई। याकूत ने उसे जल्दी से सब बता दिया, जिसे सुनकर अब उसके वाली हालत ज़िहाल की थी, क्योंकि वो जानता था इस वक्त इस सड़क पर उनके कितने दुश्मन घूम रहे होंगे, जिससे वो अकेले तो निमट सकते थे, लेकिन अपनी बीवियों के साथ हरगिज़ नहीं। तुम फिक्र मत करो, अपनी गाड़ी आगे निकालो और उन तीनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। यहाँ मैं सब देख लूँगा। वो स्पीड धीमी करते समझदारी से बोला। आप अकेले कैसे भाई? याकूत को यकदम से उसकी फिक्र सताई। तुमसे जो कहा है वो करो, जाओ और उनको संभालो जल्दी। वो जल्दी लफ्ज़ पर ज़ोर देता, उसे बावर करवा रहा था कि ये अमल जल्दी करना कितना ज़रूरी है। याकूत उसके हुक्म पर अमल करते अपनी गाड़ी तेज़ी से आगे निकाल गया। उसके साथ ही बरलास था,
اور پامیر اس وقت زحال کے ساتھ ہی تھا۔ اس کی گاڑی اس جگہ کافی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ زحال نے گاڑی جان بوجھ کر آہستہ کر لی تاکہ وہ لوگ اگر آئیں بھی تو یہیں تک رک جائیں، اس سے آگے ان کی نگاہ تک نہ جائے۔ ہمیں بھی نکلنا چاہیے بھائی۔ پامیر کی سمجھ میں یہ بات آتے اس نے زحال کو کہی، جس پر وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ نہیں، ہم جتنی دور تک جائیں گے اتنی دور تک ان کو آنے کا راستہ ملے گا۔ اگر ہم یہیں رک جائیں تو وہ لوگ بھی آگے نہیں جائیں گے۔ اس کی نگاہ سامنے تھی، اس کی گلالیں جو سامنے تھی، جس تک وہ گرم ہوا کو بھی نہ پہنچنے دے۔ اس کے درمیان بھی خود آ کر کھڑا ہو جائے۔ پیچھے سے تابڑ توڑ گاڑیاں اب ان کا پیچھا کر رہی تھیں، جن میں ایک زارق وولف بھی تھا، جس کے تیور ہی بتا رہے تھے کہ ان بھائیوں نے اسے کتنا شدید غصہ دلا دیا تھا۔ باس، اطلاع ملی ہے یہیں پر ان بھائیوں کی بیویاں بھی ہیں، بولیں تو ان پر نشانہ باندھیں۔ اس کا ایک آدمی اجازت مانگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے زارق کچھ کہہ پاتا اس کا فون ٹوں ٹوں کر کر پھر سے ڈیڈ ہو گیا۔ شٹ، اسے بھی ابھی ہونا تھا ڈیڈ۔ وہ چاہتا تو غصے سے اس فون کو باہر پھینک دینا تھا، لیکن بس برداشت کر کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے وائر کنیکٹ کی اور موبائل آن کرنے لگا۔ لگتا ہے باس نے ہاں کر دیا، چلو نکلو جلدی۔ اس کے بندے خود سے حکم فرض کرتے نکل پڑے تھے۔ وہ لوگ اس وقت دوسرے راستے پر تھے جو کومل کی گاڑی کے بے حد قریب تھی۔ یاقوت نے جلدی سے جمل کے نمبر پر کال ملائی، جو اس نے فوراً سے اٹھا بھی لی۔ مشی سے بات کرواؤ میری، اس کے کہتے جمل نے فون مشی کے کان سے لگا دیا، جس میں پہلے ہی اس کی سسکی یاقوت کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ اس کا دل فوراً سے مٹھی میں آ گیا۔ یاقوت، کہاں ہو تم؟ وہ ضبط کھوتی رو پڑی تھی۔ یاقوت مضبوطی سے اسٹیئرنگ تھام گیا۔ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے قریب۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے نگاہیں سامنے انہی کی گاڑی پر گاڑے ہوئے تھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بس تھوڑا سا میری جان۔ جہاں اتنے دن تم نے ہمت دکھائی ہے وہی آج بھی دکھا لو میرے لیے پلیز۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر وہ مشی کے پاس پہنچ جائے، اس کے حصے کا سارا درد خود لے لے۔ فون کٹ مت کرنا جب تک تمہارے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ فون پر کنیکٹ رہو مجھ سے۔ وہ اسے دلاسا دیتے بے حد
محبت سے بولا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی اپنے آنسوؤں پر ضبط کرنے لگی، لیکن آج اسے اچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ ماں بننے والی عورتیں کس طرح اپنی جان داؤ پر لگا کر یہ جنت اپنے قدموں میں لیتی ہیں۔ کومل، کیا یہ ڈلیوری کا ٹائم ہے؟ اسپیکر پر اس کی آواز گونجتی کومل کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے لہجے میں ایک انجانا سا ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ اس سے پہلے کی کوئی آزمائش ہے۔ میرے مطابق ابھی دن پورے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کروں گی، وہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر یاقوت کا دل یک دم سے مٹھی میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا پرلاس نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اسے جو دوا دی گئی تھی وہ دھیرے دھیرے پھر سے اس کے سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ یاقوت کی گاڑی کی سپیڈ سے اس جانب دوڑ رہی تھی جب اس کی نظر اس سڑک کے درمیان سے نکلتی سڑک سے آتے ٹرک پر پڑی۔ وہ بھی تیزی سے اسی جانب آ رہا تھا۔ یاقوت کو ساری سچویشن سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی تھی۔ کومل، سپیڈ کم کرو، کومل! وہ یک دم سے چلانے لگا تھا۔ دونوں جانب سے ایک ہی رفتار میں ٹرک اور گاڑی آ رہی تھی۔ کومل، مجھے سن رہی ہو؟ اس کے چیخنے پر برلاس ہڑبڑا کر ذرا سا ہوش میں آیا۔ ہاں، لیکن کیوں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک تو کسی مرد کے بغیر اس حالت میں اکیلے سب دیکھنا اس کے ہاتھ پیر پھلا رہا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کرو، سپیڈ کم کرو گاڑی کی۔ کیا بابا؟ برلاس اس سے پہلے کچھ پوچھتا اس کی اپنی بھوری آنکھیں سامنے سے آتے ٹرک پر پڑ گئی۔ اوہ شٹ! وہ آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ کومل، تم سن کیوں نہیں رہی؟ یاقوت کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان کی گاڑی کو ہی سڑک سے غائب کر دیتا۔ جمل بوکھلا کر آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ مشی کی حالت تو پہلے سے ہی غیر تھی۔ یاقوت کی دھاڑ سن کر تو اس کا دل گویا رک ہی گیا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ کومل نے سپیڈ ذرا نارمل کی، لیکن وہ کم ہوتی ہوئی ٹرن تک آ چکی تھی، جہاں سے تیز ہارن دیتا ٹرک اپنی پوری رفتار سے ان کی گاڑی سے سیدھا جا ٹکرایا تھا۔ نہیں! یاقوت کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹ چکا تھا۔ سانس جیسے
اندر جا کر باہر آنا بھول گئی تھی۔ یہی حالت برلاس کی بھی تھی۔ ان کی گاڑی سلپ ہوتی سڑک کے سائیڈ لگے کھمبے سے بری طرح جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے اس ٹرک کے دباؤ میں اس گاڑی کی حالت بگڑتی، ایک دوسری گاڑی اڑتی ہوئی کہیں سے آ کر اسے پش کرتی بیچ میں سے نکال لے گئی تھی، جس سے گاڑی کے بجائے وہ ٹرک ایک بڑے حادثے کا شکار ہوتا چلا گیا۔ وہ بلیک وین تھی اور اس میں موجود شخص وہ تھا جو کبھی کسی بات سے بے خبر نہیں رہا تھا۔ دور سے یہ منظر دو اولیو گرین نظروں سے دیکھا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا آدھا کام تو یہیں ہو چکا تھا۔ تب ہی وہ وہیں سے گاڑی موڑ گیا۔ ذیحال اور پامیر جلدی سے گاڑی سے اتر کر ان کی گاڑی کی جانب بھاگے گئے۔ وہاں سے یاقوت اور برلاس پہنچے تھے۔ پامیر کے گاڑی کا دروازہ کھولتے کومل کا سرخ ہاتھ بے جان سے نیچے آ ڈھلکا تھا۔ کومل آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے سر سے بہتے خون کو دیکھ حواس باختہ سا اس کا سیٹ بیلٹ کھولنے لگا۔ وہاں سے یاقوت اور ذیحال نے جمل اور مشی کو باہر نکالا۔ گاڑی کی حالت اس وقت خاصی بگڑ چکی تھی۔ یاقوت، مشی بمشکل اٹک اٹک کر سانس لیتی اس کا نام پکارنے لگی، جس کا دل عنقریب بند ہونے کو تھا۔ میرا بیبی۔ اس کی اپنی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، لیکن دل یہ سوچ کر پھٹنے کے قریب تھا کہ وہ یہ خوشی کھو نہ دے، ورنہ وہ تو زندہ ہی مر جاتی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وقت اس پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ زخمی حالت میں اس کا وجود اور اس میں پلتی اس کی ننھی سی زندگی۔ یاقوت، مشی کو لے کر نکلو فوراً۔ ذیحال کے چیخنے پر ہوش میں آتا وہ ضبط کرتے اپنے آنسو واپس پیتا اسے گود میں بھر گیا۔ برلاس، گاڑی لاؤ۔ اس کے دھاڑنے پر برلاس جلدی سے گاڑی کی جانب بھاگا۔ یاقوت اسے گود میں اٹھائے اپنی گاڑی میں لیتا زن سے اڑا لے گیا۔ پیچھے پامیر کومل کو گاڑی سے نکال کر اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پر لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہی حالت جمل کی بھی تھی۔ اس کے صرف سر پر چوٹ آئی تھی، جسے ذیحال اپنے رومال سے دبا کر بہتے خون کو وہیں روک گیا۔ پانی پیو۔
وہ پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگا کر نرمی سے بولا۔ اس وقت وہ زیادہ ہائپر ہوتا تو وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ وہ خود پر کڑا ضبط کیے اسے چھوٹے بچے کی طرح سنبھال رہا تھا۔ ابھی مشی آپی، اس کے ذہن میں صرف مشی گھوم رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہوگی، تم ریلیکس ہو، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ فکر مندی سے اس کے بال پیچھے سمیٹتے نرمی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، لیکن مشی آپی کے پاس چلیں پلیز۔ اوکے، اٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے اٹھا، لیکن اس کے پیر میں بھی خاصی زبردست چوٹ لگی تھی، جس سے اسے چلنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی۔ ذیحال اسے گود میں اٹھا کر گاڑی تک لے گیا اور اسے بٹھاتے خود پامیر کے پاس واپس آیا۔ اس نے ایک نظر اس ٹرک پر ڈالی اور ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ کبھی کبھی خاموشی بھی بہت بڑے طوفان کی پیشن گوئی ہوتی ہے۔ یہ حملہ ان کے گھر کی عورتوں پر ہوا تھا، جس کی معافی کم از کم صرف آسان موت ہو سکتی تھی۔ کومل کو ہاسپٹل لے کر چلو، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اس کے کہنے پر پامیر نے تیزی سے سر اثبات میں ہلایا اور اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ بلیک رین خود کو بہت اسموتھ کر چکی تھی، لیکن آج جو ضرب لگی تھی اس سے اس کا بونٹ اچھا خاصا ڈیمیج ہو چکا تھا، جو کروڑوں کے نقصان کے مترادف تھا۔ وہ لوگ آگے پیچھے ایک ساتھ ہاسپٹل پہنچے تھے، جہاں ڈاکٹر برہان پہلے سے ہی موجود تھے۔ ذیحال نے راستے میں ہی ان کو کال کر دی تھی، تب ہی وہ ہر چیز پہلے سے تیار کروا چکے تھے۔ ڈاکٹر کومل کی حالت خود ٹھیک نہیں ہے، یہ کیس ان کے علاوہ کون ہینڈل کرے گا؟ ڈاکٹر مبشر ان کے ساتھ کھڑے عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہوئے۔ دیکھنا پڑے گا۔ ان کی رپورٹس شروع دن سے ان کے پاس تھیں۔ یہ ایک الگ پریشانی بن چکی تھی۔ تب تک نرس نے مشی کے سر پر بینڈیج کرتے بروقت اسے ٹریٹمنٹ دے دیا تھا، لیکن اس کا بے ہوش ہونا اس کیس کو مزید الجھا گیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز جلدی کریں، شی از پریگننٹ، اور اس کنڈیشن میں ان کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے۔ نرس حواس باختہ سی ان تک آئی۔ ایک منٹ، صبح ہی ایک نئی ڈاکٹر کی پوسٹنگ ہوئی ہے یہاں کچھ مہینوں کے لیے، میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہتے ساتھ ڈاکٹر مبشر باہر نکل چکے تھے۔ اس وقت تھیٹر میں ڈاکٹرز کی پوری ٹیم موجود تھی۔
کومل خود بے ہوشی کی حالت میں روم میں شفٹ تھی، جبکہ جمل کو سر پر بینڈیج لگ چکا تھا۔ وہ مشی کی فکر میں ضد کر ذیحال کے ساتھ ہی کوریڈور میں رک گئی تھی۔ ابھی سب ٹھیک ہوگا نا؟ ڈاکٹرز کے ستے ہوئے چہرے دیکھ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ذیحال نے اسے نرمی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ریلیکس اور دعا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، وہ دلاسا دیتے خود گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس وقت وہ خود اندر سے ہل گیا تھا۔ یہ ان کے گھر کی سب سے بڑی خوشی تھی، اس کے بھائی کے گھر میں پہلی اولاد کی خوشی، جسے اس نے رو کر تڑپ کر اپنے رب سے مانگا تھا، اور وہ آج اس نہج پر آ گئی تھی کہ بچے یا نہ بچے۔ یاقوت ڈاکیومنٹس پر سائن کرتا بے حال سا ان کے پاس چلا آیا۔ اسے دیکھ ذیحال جمل کو دھیرے سے خود سے الگ کرتا اس کے قریب چلا آیا۔ جب یاقوت نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، اس کا دل یک دم سے جکڑا گیا تھا، ایسے جیسے وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہوگا۔ ذیحال کے الفاظ دلاسا دینے کے لیے آج بہت کم تھے۔ یاقوت جیسے اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ یاقوت نے سر دھیرے سے اثبات میں ہلایا۔ اس کی حالت دیکھ ذیحال کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے نرمی سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ پامیر برلاس کا مکمل بینڈیج کرواتے اسے ساتھ ہی لے آیا تھا، ورنہ وہ بے چین ہڈی یہاں بھی نہ ٹکتا اور پہنچ جاتا اسی ٹرک کو آگ لگانے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن اس کی ایک ایک گھڑی یاقوت پر مشکل بن کر گزر رہی تھی، اتنی کہ وہ اپنی ایک ایک سانس گن لے۔ جس ڈاکٹر کی پوسٹنگ ہوئی تھی اسے ڈاکٹر مبشر لے آئے تھے، اور اس نے آتے ساتھ ہی آپریشن شروع کر دیا تھا۔ کتنے گھنٹے مزید گزر چکے تھے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آئرہ رات سے جاگ رہی تھی، اوپر سے رونے کے باعث اس کا سر اب پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بنا کچھ کھائے میڈیسن لے کر وہیں صوفے پر ریسٹ کرنے کے لیے لیٹی تھی، جب وہیں لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی۔ لیکن یہ بچوں کی فوج نے تو قسم کھائی تھی صبح ایک بار آنکھ کھول کر دوبارہ رات سے پہلے آنکھ نہ بند کرنے کی۔
اب تو عبدالباری بھی صرف رات کو سوتا تھا، باقی سارا دن زامل زالے کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ دل میں فیڈو، گل مجھے فیڈو چاہیے۔ زامل کے ننھے سے پیٹ سے کھیل کھیل کر اب گڑگڑ کی آواز آنے لگی تھی۔ ہم تم کو ابھی فیڈر دیتے ہیں۔ وہ ویل چیئر پر ہی کچن تک گئی تھی۔ وہ تینوں بھی ایک ہی لائن میں اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئے تھے، لیکن دودھ کے ڈبے سلیب کے اوپر بالکل دیوار سے چپک کر رکھے تھے۔ گل نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اتارنے کی کوشش کی، لیکن بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ جا ہی نہیں رہا تھا۔ دل یو بیبی، گل آپ بیبی ہو؟ اس کو بھی اپنی طرح اس چیز میں فیل ہوتے دیکھ زامل بول پڑا۔ نہیں، ہم بچہ نہیں ہے، بس لاچار ہے۔ کہیں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا اس کے اندر۔ وہ ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دباؤ دینے کی وجہ سے اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اسی دوران اٹھنے کی کوشش میں اس کا ہاتھ پھسل گیا۔ وہ منہ کے بل سیدھا فرش پر جا گرنے لگی تھی کہ تب ہی دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام کر اتنا برا گرنے سے بچا لیا۔ وہ ڈر کر سہمی سہمی سی اس شخص کو دیکھنے لگی جس نے گرے پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پر ہمیشہ کی طرح ٹی کیپ تھی۔ اس کی باڈی سے معلوم ہوا کہ وہ وہی باڈی گارڈ تھا۔ وہ خاموشی سے گل کو سیدھا چیئر پر بٹھاتے خود بچوں کے لیے فیڈر بنانے لگا۔ اس کی پیٹھ گل کی جانب تھی، لیکن گل کو اس کا یوں خود کو چھونا سخت غصہ دلا گیا تھا۔ تم ہمارا بات سنو، ہم سے دور رہا کرو، ورنہ زی کی ایک گولی کو مارو تم۔ وہ بپھر کر انگلی اٹھائے اسے وارن کرنے لگی تھی۔ بلیک شیڈو نے نگاہ اوپر اٹھائی مگر مڑا نہیں۔ وہ حیران تھا وہ کب اس کے قریب گیا۔ یہ لڑکیاں اتنی سرپھری کیوں ہوتی ہیں؟ وہ بے ساختہ سوچ سکا۔ وہ بڑی مہارت سے ہاتھ چلاتا ہوا 3 فیڈر تیار کر گیا۔ گل کو لگا جیسے اس کی پریکٹس ہوگی۔ ہوں گے کوئی 10-12 بچے، وہ سوچنے لگی، لیکن ڈاکٹر برہان کی بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اسے دیکھنا نہیں، نہ اس کے پاس بیٹھنا۔ میں اپنا ایک بھی رقیب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایمانداری سے چہرہ نیچے جھکا گئی۔ بلیک شیڈو فیڈر اٹھائے ان بچوں کی فوج کے پاس آیا اور ان کے سامنے
دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، ورنہ وہ چھوٹے چھوٹے بونے اس آئیفل ٹاور کے سامنے دکھ بھی نہیں رہے تھے۔ زامل گھر کا مرد بنتے ہوئے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ می دل اوتے میری گل ہے، اوکے؟ وہ اپنی ننھی سی انگلی اسے دکھاتا آنکھیں سکوڑ کر بولا۔ بلیک شیڈو تو اس کی حرکت پر دنگ رہ گیا۔ وہ دکھنے میں چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن اس کی دہشت ابھی سے اتنی تھی کہ وہ انگلی دکھائے تو پورا لشکر رک جائے۔ اس کا نام زامل خان افندی تھا، لیکن وزن میں یہ سب پر بھاری تھا۔ اوکے بیٹا، میں کب اسے بھگا کر لے جا رہا ہوں؟ میری توبہ! وہ دھیمی سرگوشی کرتے بڑبڑا کر اپنی بھڑاس نکالنے لگا۔ پہلے ہی اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ بھلے اتنے اچھے خاصے ہینڈسم بندے کو رکھوالی پر بٹھا دیا، لیکن خیر تھی، اسے حکم ملا تھا اور وہ اس شخص کا کوئی حکم ٹال نہیں سکتا تھا جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا بہت اہم وقت صرف کیا تھا۔ گل اس کی بڑبڑاہٹ پر اسے گھورنا چاہتی تھی، لیکن نہیں، اسے اس چیز کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بلیک شیڈو تینوں کو کوٹ سے پکڑ کر لٹکائے ایک ساتھ باہر لے آیا۔ اس عمل پر تو گل بھی دنگ رہ گئی۔ اس کی ہاف سلیو سے بائسیپس پھولے ہوئے نظر آئے۔ یو گندا بیبی، می بابا ہپ ہپ، گندے بچے، میرے بابا تمہاری پٹائی کریں گے۔ زامل کہاں چپ رہنے والا تھا۔ زالے اور عبدالباری تو اس جن کو دیکھ سانس بھی نہیں لے رہے تھے۔ او میرے باپ، معاف کر دے! وہ ہاتھ بھی جوڑ گیا تھا۔ گل کا دل چاہا پھوٹ کر قہقہہ لگائے۔ بلیک شیڈو سر صوفے سے ٹکائے اس کے آگے جھک گیا۔ وہ مان گیا تھا کہ یہ واقعی پاشا کا خون ہے۔ چھوٹا پاشا۔ یاقوت بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ پامیر پھر سے کومل کے پاس چلا گیا تھا، جسے ہوش تو آ گیا تھا، لیکن درد کی وجہ سے وہ اٹھنے میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ مشی کیسی ہے؟ ہوش میں آتے اسے مشی کی فکر ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹرز ہیں اندر، آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر کومل کی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگی۔ واٹ؟ اس کی تو نارمل ڈلیوری تھی پامیر، یہ کیا ہو گیا؟ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئیں۔
سوچ کر ہی اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئی. بس جیسے رب کو منظور. تم دعا کرو بیبی اور مشی دونوں سیف ہوں. یاقوت کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ پریشان کن لہجے میں بتا رہا تھا. اس کی بات سن کر کومل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بری طرح سے سر چکرانے کی وجہ سے رہ گئی. تم کیوں اٹھ رہی ہو؟ حالت دیکھو اپنی. وہ مصنوعی سا اسے کندھوں سے تھام کر ڈپٹنے لگا. مجھے اس کے پاس جانا ہے. وہ کتنی مشکل میں ہے. اس کا دل چاہا رو دے. چلتے ہیں. تم تھوڑی ریلیکس رہو. وہ دھیرے سے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگائے کمرے سے باہر لے گیا. سامنے ہی کوریڈور میں سب انتظار کی سولی پر لٹک رہے تھے. کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ یاقوت بے چینی سے زحال کے پاس آ گیا. ریلیکس. جیسے ہی کچھ ہوگا وہ بتائیں گے. زحال کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ میں اسے حوصلہ دے. کومل کو تم گھر لے جاؤ. لیڈیز میں زمل یہیں رہ جائے گی. وہ کومل کی حالت دیکھ فکر مندی سے بولا. نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی. مجھے مشی کے پاس جانا ہے. وہ یک دم سے بضد ہوتی جم کر کھڑی ہو گئی. تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے. حالت دیکھو اپنی. لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی. وہ ضد کر اپنے اسٹاف کو بلا کر اپنا کوٹ پہنتی آپریشن تھیٹر میں چلی گئی. اس کے جانے کے بعد بھی 2 گھنٹے مزید لگے تھے ان کو کہ ایک نرس ہاتھ میں کپڑے میں لپٹی ننھی سی جان کو لے کر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتی بنا رکے دوسری جانب چلی گئی. اس کے ساتھ 2 ڈاکٹرز بھاگے چلے جا رہے تھے. جب اس کے ہاتھ میں ایک بچے کو دیکھ یاقوت کا سانس تک رک گیا. یہ اس کا بچہ تھا. یاقوت مرزا کا. وہ سوچ بھی نہیں سکا تھا. یہ ہمارا بیبی تھا نا. ہمیں کیوں نہیں دیا؟ برلاس بے چین ہوتے غصے میں آ گیا. وہ لوگ کب سے اس پل کا شدت سے انتظار کر رہے تھے. حالات ایسے بن چکے تھے کہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی خوشی منائیں یا دکھ. قریباً 1 گھنٹہ مزید لگ چکا تھا اور یہ وقت پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا. جب ایک ڈاکٹر باہر آئی وہ نرس سے بات کر ان کے پاس چلی آئی تھی. اسے دیکھتے ہی یاقوت ایک ہی جست میں آگے آیا. کیسی ہے میری وائف؟ شی از آؤٹ آف ڈینجر. ان کے الفاظ سحر کی طرح یاقوت کے اوپر پھونکے گئے تھے. وہ لبوں سے شکر ادا کرتے آنکھیں بند کر گیا. باقی سب نے بھی
شکر کا سانس خارج کیا تھا، لیکن ان کے اگلے الفاظ جیسے سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئے تھے۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، لیکن وی آر سوری، آپ کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی بات سنتے یاقوت کا دل دھک سے رک گیا تھا، سانسوں کے ساتھ آنکھیں بھی ٹھہر چکی تھیں۔ صرف اس ایک سینٹنس کی وجہ سے پورے ایپیسوڈ میں میری وائس ایسی رہی ہے۔ سیریسلی مجھے لکھ کے دھچکا لگا ہے، اور آپ لوگوں کو پڑھ کے رسپانس اچھا کرے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔